अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। रोज़े का मकसद तक़वा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े का मकसद क्या है? अल्टीमेट क्या गोल है जो इस एक महीने की दिन और रात की मुशक्क़त से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर वो कैफ़ियत, कौन सी कैफ़ियत है जो अल्लाह ताला पैदा करना चाहते हैं, कौन सी मंजिल है जिसको हमें हासिल करना है इस एक माह की मुशक्क़त के बाद। तो अल्लाह ने बता दिया कि यहाँ पर कि रोज़े का मकसद तक़वा का हुसूल है। तक़वा क्या है? तक़वा के लुग़वी मायनी है बचना। रोज़े की हालत में सिर्फ़ खाने पीने से ही परहेज़ नहीं, बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचना, ये तक़वा है। तक़वा दिल की उस कैफ़ियत का नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाज़िर और नाज़िर होने का यकीन हमें दिलाती है, और इस कैफ़ियत के ज़रिए से इंसान खैर और शर में फ़र्क करता है और नेकी को करने की रग़बत आती है, और तक़वा के ज़रिए शर से, बुराई से नफ़रत और रुकने की ताकत इंसान में पैदा होती है। अगर एक लफ्ज़ में सोचा जाए तो तक़वा दिल की उस तड़प का नाम है, एक ख़ास एहसास है, और वो कैफ़ियत है जो हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत में तड़पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में हो और अहले ईमान से मोहब्बत हो। तक़वा दिलों को नरम कर जाता है। तक़वा हर बुरे ख़याल, बुरे जज्बे, बुरी सोच, बुरी सोहबत और बुरे अमल से इंसान को बचा देता है। और जब इंसान बुरे कामों से बचता है और फिर उसके साथ ही उसके लिए खैर और नेकी के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। अगर एक लफ्ज़ में तक़वा का मतलब देखें तो तक़वा अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ है। गोया रोज़े का मकसद ये है कि हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो और रोज़े के ज़रिए से अल्लाह का खौफ पैदा हो। ऐसी मोहब्बत जो दिन रात हमें दिन के वक्त में हलाल और जायज़ चीज़ों, कामों के करने और हलाल चीज़ों के खाने से हमें रोक दे, और ऐसा खौफ कि जब हमें कोई भी ना देख रहा हो तो हम बुराई की हर इख्तियार और कुव्वत रखने के बावजूद अंदर की उस कैफ़ियत का नाम तक़वा है जो हमें बुराई से रोक दे। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर ऐसी फ़िज़ा जन्म लेती है कि जिसमें नेकियां फूटती हैं और बुराइयों के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इसके बारे में हमें बता दिया। रोज़ा तक़वा के हुसूल का ज़रिया है, और तक़वा के साथ बहुत सारी नेमतें और बहुत सारे फ़वाइद इंसान को तक़वा से हासिल होते हैं। तक़वा ना सिर्फ़ ये कि रोज़े की हालत में हलाल खाने पीने से परहेज़ का नाम है, बल्कि हराम और तमाम ममनुआ कामों, मसलन बुरे ख़यालात, मनफी सोचों, बदगुमानी, झूठ, चुगली, ग़ीबत, लड़ाई झगड़ा वग़ैरह से परहेज़ करना भी तक़वा में शामिल है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ تو ہر لغو، بے فائدہ بیہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام کے سننے سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو گویا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے نفس کو بری خواہشات، برے کاموں اور بری چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ برے کاموں سے روکنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دل کی ایک کیفیت ہے کہ جس سے وہ انسان کے اندر وہ احساس بیدار ہو کہ اللہ موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا۔ تو ہم کس طرح تقویٰ کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح ان سب چیزوں غلط کاموں سے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا تقویٰ کی کیفیت اور تقویٰ ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں گے تو ہمارے اندر وہ قوت آئے گی، وہ تقویٰ پیدا ہوگا جو ہمیں برائیوں سے اور بری چیزوں سے اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اور اسی طرح تقویٰ گناہوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ روزہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، فرض نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنا اور اذکار کی کثرت کرنا، یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر تقویٰ کو پروان چڑھائیں گی۔ جہاں تقویٰ اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح جھوٹ، غلط باتیں، خیالات، نمازوں میں کوتاہی، گفتگو کی خرابی، غیبت، ہر بدگمانی، حسد اور تجسس جس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی ولایت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی المتقین، اللہ تقویٰ والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقویٰ والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں باعزت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ میں شعوری طور پر روزے بھی رکھنے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں واقعی دلوں کا تقویٰ عطا کرے۔ تقویٰ سے بہت سارے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں جو
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور احادیث کے ذریعے ہمیں بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کا راستہ آسان کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ گیا ہوگا۔ تقوی دراصل ہر بھلائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور خیر کے کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، ہر ایک نیکی اور ایک خیر دوسرے خیر کا دروازہ کھولتی ہے۔ تقوی ہمیں پریشانیوں اور مشکلات سے بچاتا ہے اور رزق کے دروازے بھی تقوی سے کھل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کام آسان کر دیں گے، اور جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم ان کو نہ ہوگا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ گویا تقوی سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، ہر خوف اور غم سے نجات ملتی ہے۔ اسی طرح تقوی ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بالا خانے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز کثرت سے انسانوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دوں کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبت، ایسی محبت جو دوڑ دوڑ کر اور خوشی سے ہم سے اللہ کی رضا اور اطاعت کے کام کروا دے۔ تقوی اللہ کا خوف ہے، ایسا خوف جو برائی کی طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود اور جس وقت ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کا احساس اور خوف ہمیں اس برائی سے روک دے، یہ طاقت دراصل تقوی ہے۔ ہر لمحے یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح تقوی جب انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ گویا عبادت کے کرنے سے، اپنے خالق کی پہچان سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور بطور مومن ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیسا حق ہے؟ حق کا تقاتی ہی، کیسا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ کتنا ڈرنا چاہیے؟ ہم اپنے بڑوں کی موجودگی کا احساس کرتے ہیں، اگر گھر کے بڑے موجود ہوں تو ہم بسا اوقات ان کے سامنے ڈر جاتے ہیں اور کوئی برائی نہیں کرتے اور کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، بہت چھوٹی اور معمولی چیز سے بھی پرہیز کرنا، یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت ہمارے لیے فرض کر دی، اور اس سے کیسے ممکن ہے تقویٰ کا حصول؟ اگر ہم روزہ رکھ کر اپنے دلوں کی صفائی کریں، روزے کے ذریعے برے خیالات سے بچیں، بدگمانی، بغض، حسد، عناد سے دل کو پاک کریں، ناراض لوگوں کو منا لیں، چاہے ساری غلطی ان کی بھی ہو۔ اپنے دل کا تزکیہ بہت لازم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا۔ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اسی سے دلوں میں تقویٰ آئے گا۔ پھر ہمیں دل میں تقویٰ اختیار کرنا ہے، زبان کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، کھانے پینے میں تقویٰ اختیار کرنا ہے، لباس کے معاملے میں تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ایسا لباس پہنے کہ جو تقویٰ والوں کا لباس ہے، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ امام راغب سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نفس کی حفاظت ایسی چیزوں سے کی جائے جو انسان کو گناہوں میں ڈالتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان حرام چیزوں کو چھوڑتا ہے اور پھر اس کی تکمیل کے لیے غلط اور بے مقصد اور بے فائدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ فیروز آبادی کہتے ہیں تقویٰ سے مراد اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس سے نقصان ہو، اور وہ نافرمانی اور فضول کام ہے۔ اب تھوڑی سی بات، کون سے اعمال روزے میں ہمارے تقویٰ میں اضافہ کرنے والے ہیں؟ نمبر 1، 5 نمازیں اول وقت پر خشوع اور خضوع سے ادا کرنا، نماز تراویح اور دیگر نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کرنا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خوب دعائیں کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، اچھی کتب کا مطالعہ کرنا، اللہ کی محبت میں پوشیدہ صدقہ کرنا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اپنے غصے پر قابو پانا، لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دینا، ان سب کاموں سے ہمارے تقویٰ میں اضافہ ہوگا۔ کون سے عمل تقویٰ میں کمی کا باعث ہیں؟ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا، غیبت اور چغلی کرنا، فتنہ و فساد کا حصہ بننا، بدگمانی، تجسس، جھوٹ سے پرہیز کرنا، فحاشی اور بے حیائی کے تمام کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں تقویٰ کے حصول کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل روزہ اور ایمان کے ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔